बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। मेरे प्यारे पाकिस्तान में बसने वाले, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले बहन भाई, बुजुर्ग, दोस्त अहबाब, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं पाकिस्तान फ्रंटियर सूबा हज़ारा का रहने वाला एक आम आदमी हूँ। तो इमरान मगोल मेरा नाम है। तो मैं अपनी आवाज़ अपने दिल ही दिल में मैं रोज़ कहता हूँ कि यार मुझे कोई चांस मिले, कहीं भी मिले तो मैं मीडिया पर जाऊँ और अपने दिल की आवाज़ निकालूँ। तो वो तो खैर नहीं हो सका, लेकिन ये यूट्यूब के ज़रिए, मेरा एक कज़न है उसके ज़रिए तो मैं थोड़ा कुछ आया हूँ। मैं हुकूमत पर बात करूँगा, मैं पाकिस्तान के हालात पर बात करूँगा, मैं पाकिस्तान की मईशत पर बात करूँगा। तो इसमें देखें कि मैं भी कि मुझसे कोई गलती हो जाए, इंसान हूँ, फरिश्ता तो हूँ नहीं, लेकिन इस वक्त जो मुख्तलिफ किस्म के मीडिया पर मैं देखता रहता हूँ, मुख्तलिफ किस्म के बयान आते हैं, मुख्तलिफ किस्म के, मैं कोई एक वो बहुत पढ़ा लिखा हुआ नहीं हूँ, ये मैं पहले आपको इन्फॉर्म करता जाऊँ। तो मैं देखता हूँ तो मुझे दुख होता है। सबसे हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जा रही है और बाकी भी इसमें एनपी, नून लीग और JUI वगैरह वगैरह इसमें शामिल हैं, लेकिन मेजर हुकूमत या वफाक या सेंटर आप जिसको कहते हो, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा रही है। तो सबसे पहले मैं उनके बारे में आपको ये कहूँगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब यूसुफ रज़ा जिलानी साहब जो हैं, तो वो हैं, वज़ीर आज़म हैं, सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब जो है वो हमारे सदर पाकिस्तान हैं। तो मैं अपने नज़रिए के मुताबिक ये बात करता हूँ, मैं भी कि मुझसे कोई गलती हो जाए। सैयद यूसुफ रज़ा जिलानी साहब जो है वो एक सैयद फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो सैयद फैमिली जो है उसका रुतबा बहुत बड़ा होता है, क्योंकि मेरे नज़रिए के मुताबिक या हम मुसलमानों के नज़रिए के मुताबिक वो सैयद ज़ात जो भी है वो आप सल्लल्लाहु की औलाद से ताल्लुक़ रखती है, आप सल्लल्लाहु की औलाद में से आती है। हम तो उम्मती हैं, उनके पैरों की खाक भी नहीं है। तो सबसे पहले मेरा ये नज़रिया है कि क्यों ना हम इनसे ये डिमांड करें कि आप सैयद यूसुफ रज़ा जिलानी साहब को सदर पाकिस्तान मुंतखब करें और आसिफ अली ज़रदारी साहब अगर किसी भी तरीके से वज़ीर आज़म बनने के आयल हैं तो उनको वज़ीर आज़म की वो सीट पर मुंतखब करते हैं। दूसरी बात ये है, ये तो स्टार्ट है हुकूमत का। दूसरी बात ये है कि मेरे जितने भी बड़ी सियासी जमातें, चाहे बड़ी हैं चाहे छोटी हैं, तो हमारी पाकिस्तान का वो सरमाया भी है, हमारे पाकिस्तान की वो जमातें हैं, जमहूरियत के लिए बात करते हैं। तो मुझे अच्छी बात है ये। तो मैं उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि बजाय हुकूमत के या एक दूसरे की टांगे खींचने के, वो एक टेबल पर बैठें, सब बैठ के तो इस मसले का हल निकालें कि पाकिस्तान को बुहरान से कैसे निकाला जा सकता है, पाकिस्तान को दहशतगर्दी जैसी लानत से कैसे निकाला जा सकता है। तो तब ये एक आदमी का काम नहीं है, ये सब बड़ी जमातें, छोटी बड़ी सब जमातें बैठकर, बजाय उसने ये किया, इसने ये किया, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, इसकी बजाय वो बैठ के टेबल पर बात करें। क्योंकि पाकिस्तान है तो ये सियासी जमातें भी हैं, पाकिस्तान है तो इनकी सियासत है, पाकिस्तान नहीं है तो इनकी सियासत कहाँ गई? फिर किससे ये सियासत करेंगे, किस में सियासत करेंगे? तो पाकिस्तान अल्लाह ताला की तरफ से बाबा कौम की हिम्मत से हमें एक सोने का निवाला आप समझ लें,
ہمیں ایک سونے کی کان ملی ہے جس کو ہم اپنے ہاتھوں سے آج تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی آپ صرف اور صرف آپ یہ آ جائیں غریبوں کے مسئلے پر، سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں غربت ہے، اس پر آپ آ جائیں تو اس میں غریبوں کا کیا ہے؟ غریبوں کا صرف آٹا ہے، چینی ہے، غریبوں کا گھی ہے اور خوردنوش کی اشیاء جو بھی ہیں، اشیاء خوردنوش وہ ہے۔ تو اس میں وزیر اعظم کا قصور نہیں ہے، قصور ہے اگر تو ہمارے جو وزیر خوراک ہیں ان کا ہے۔ اس وقت پاکستان میں 5 وزیر خوراک کام کر رہے ہیں، ایک وفاقی 4 صوبائی، تو ان کا کام ہے۔ چینی اگر مہنگی ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ وزارت ہی ان کی ہے۔ گھی مہنگا ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے؟ آٹا مہنگا ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے؟ ہر چیز سے یہ بزنس ہو رہا ہے، پاکستان میں ہر چیز سے بزنس ہو رہا ہے۔ آپ اتنی خوراک جمع کرو، اتنا اس پہ، ایک غریب آدمی 1 کلو چینی لیتا ہے، دکاندار اس سے پیسے لیتا ہے، وہ واسطے خدا آج دن تک میں نے نہیں سنا ہے کہ کسی کو، مجھے نہیں ملی تو کسی کو بھی نہیں ملی ہوگی۔ تو وہ اگر ایک 70 روپے کلو چینی لے رہا ہے تو پاکستان کو کچھ پیسہ جا رہا ہے نا، تو وہ اس پیسے کو انویسٹ کریں، اس پیسے سے کاروبار کریں اور اپنی معیشت مضبوط کریں۔ اس کے بعد اگر قدرتی طور پر کوئی بحران آ گیا ہے تو وہ دوسری حکومتوں سے، دوسرے محکموں سے پیسہ لیں، ادھار لیں، بجائے امریکہ کے آگے ہاتھ پھیلانے کے وزیر اعظم صاحب کو یا زرداری صاحب کو بھیج دیتے ہیں، جی ہم بھوک سے مر رہے ہیں، آپ جائیں ہمارے لیے خیرات مانگ کر لائیں۔ وہ آپ کے ذمہ دار نہیں ہیں، ان کے اور بھی بہت کام ہوتے ہیں۔ آپ اسی پیسے کو مینٹین کریں، اپنے پاکستانی حکومت سے پیسے لیں، دوسری کسی حکومت سے، دوسری کسی پارٹی سے، دوسری کسی وزارت سے پیسے لے کر آپ اپنی ڈیوٹی پوری کریں، پھر وہی پیسہ آپ بطور قرض لیں، جب آپ اپنے اس بحران سے نکلیں تو ان کو وہ پیسہ واپس کر دیں۔ آپ جب 5 سال کے بعد جاؤ، ہر وزیر کا یہ حق بنتا ہے کہ جب 5 سال پورے ہو جائیں تو نئے الیکشن ہوتے ہیں تو کوئی دوسرا آدمی یہ آ کر نہ کہے کہ خزانے میں کچھ نہیں ہے، وزیر خوراک کے پاس کچھ نہیں ہے، فلانے کے پاس کچھ نہیں ہے، فلاں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ نہ، ہر آدمی اپنی ڈیوٹی کرے اور پاکستان کی عوام کے اوپر، پاکستان کے بحرانوں کے اوپر نظر رکھے تو دیکھیں کوئی بحران نہیں رہتا، کوئی چیز نہیں رہتی۔ پھر آپ چلے جائیں وزیر ریلوے کے پاس چلے جائیں، وزیر اعظم کیا کریں؟ وزیر اعظم صاحب روز اس کو چلائیں، ریل گاڑی کو چلائیں یا روز انجن بند کریں؟ نہیں، وزیر ریلوے منتخب کیا ہوا ہے انہوں نے، وہ اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہا ہے، وہ بھی 4 آدمی 5 آدمی ہیں، وہ کیوں نہیں ہو رہا ہے سسٹم؟ آج دن تک ان کو کسی نے ایڈ کیا ہے؟ کسی نے نہیں ایڈ کیا۔ جو جس بندے میں جو بھی بات ہے وہ اس کا قصوروار ہے، اس کو وہ لے کے آئیں کہ یہ کیوں ہوا ہے، یہ کیسے ہوا ہے۔ اس طرح حکومت چلتی ہے۔ اس کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کے بارے میں آپ چلے جائیں، 4 روپے پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، لوگ وزیر اعظم کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، لوگ صدر کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ آج دن تک آپ مجھے بتائیں کہ کسی نے بھی وزیر پیٹرولیم کے بارے میں کوئی بات کی ہے؟ نہیں کی، حالانکہ یہ اس کی ڈیوٹی ہے۔ اس کے پاس سٹور، اس کے پاس بزنس، اس کے پاس پیسہ اتنا ہونا چاہیے، اسی پیٹرولیم سے اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ اگر 10 دنوں کے لیے، مہینوں کے لیے یا 6 مہینے کے لیے کوئی بحران آ گیا تو اس کو اس پیسے سے وہ کور کرے، نہ کہ وہ پاکستان کی عوام سے نکالے۔ 4 روپے مہنگا ان کے حساب سے ایک سائن کرنا ہوتا ہے، لیکن عوام کس طرح پورا کرتی ہے یہ عوام کو ہی پتہ ہے۔ اس وقت اگر جتنی ذلیل پاکستان کی عوام ہو گئی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اور دوسری بات، آج ہمارا پاکستان 3rd کلاس میں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے؟ آپ پڑوسی ملکوں کو دیکھیں، ان میں بحران نہیں ہے، ان میں بے روزگاری نہیں ہے، ان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے بھی تو وہ باہر نہیں نکالتے۔ لیکن ہم اتنے بدنام ہو چکے ہیں، ہم اتنے ذلیل ہو چکے ہیں کہ باہر کا ملک ہمارے اوپر یقین نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ ہے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، امریکہ کا ہم نے قرضہ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، یہ میں آپ کو ایک آئیڈیا بتاتا ہوں، تو آپ امریکہ کے قرضے سے نکل سکتے ہو۔ امریکہ
نعوذ باللہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، اس کا نام بہت بڑا ہوا ہے. آپ جائیں، آپ چائنا کے وزیر اعظم سے ملیں، وہ ہمارا دوست بھی ہے، وہ ہمارا پڑوسی ملک بھی ہے. چائنا کے پیسے دینے ہیں امریکہ نے، تو آپ چائنا سے ڈیل کرو، آپ چائنا کے ساتھ بیٹھ کر بات کرو کہ آپ یہ پیسے امریکہ کے آگے مجرا کرو. اگر کوئی قرضہ دینا ہے وہ ہم نے آپ کا دینا ہو، آپ کو ہم پے ٹو پے کریں، یا بزنس کی صورت میں آپ سے وہ کوئی ڈیل کریں، یا کسی بھی طریقے سے، تو آپ ہمارے پڑوسی ہو، ہمارے بھائی ہو، کوئی بات نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ کر لیں گے جو کچھ بھی ہوگا. لیکن یہ امریکہ کی ضلالت سے باہر نکلے، یہ امریکہ کا قرضہ ہم نہیں مانتے. امریکہ، ہمارے پاس پیسے تو ساری عمر نہیں ہونے ہیں کہ جو ہم امریکہ کو دیں گے. جب تک امریکہ کے ہم نے پیسے دینے ہیں تو پاکستان میں بحران بھی رہے گا، پاکستان میں دہشت گردی بھی رہے گی، پاکستان میں سب کچھ رہے گا. تو میرا ان کو چھوٹا سا مشورہ ہے کہ یہ لوگ ڈیل کریں، چائنا کے ساتھ ڈیل کریں، چائنا کو بزنس دیں. ہمارے صوبہ ہزارہ کے ضلع ہری پور میں ایک فیکٹری ہے جو بالکل اینڈ پہ ہے، مقروض ہو چکی ہے، ابھی بند ہونے والی ہے، جس کے درخت کاٹ کے لوگوں کو پے کر رہے ہیں، جس کا جنگل کاٹ کاٹ کے لوگوں کو تنخواہیں دے رہے ہیں. تو آپ اس کو کیوں بند کرتے ہو؟ آپ اس کو چائنا کے حوالے کرو. آپ کا وہاں پر 10,000 آدمی انویسٹ ہو سکتا ہے، کاروبار مزدوری کر سکتا ہے. وہ چائنا اس میں کوئی بھی انڈسٹریز لگائے، چائنا اس میں کوئی بھی کام کرے، وہ آپ کو پیسے دیں گے. تو اس سے ایک تو آپ ان سے پیسے لیں گے، دوسرا آپ کی لیبر، آپ کے لوگ وہاں پہ ڈیوٹیاں کریں گے. تو اس سے آپ کا بحران ہلکا ہوگا. کم از کم صوبہ ہزارہ کا 10,000 آدمی اگر اس فیکٹری میں، اس انڈسٹریز میں اگر ڈیوٹی پر لگ جاتا ہے تو مجھے آپ بتائیں کہ پاکستان کا بحران ایک صوبے سے ختم ہو سکتے. تو باقی چیزوں کو تو آپ چھوڑیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت میں پھر یہ درخواست کرتا ہوں، میڈیا ایک منٹ، میں میڈیا پہ بات کرتا ہوں، میں میڈیا کو سلام کرتا ہوں. میڈیا، پاکستان کا میڈیا جو ہے اس وقت، پاکستان کا میڈیا وہ کام کر رہا ہے جو کوئی بھی چیز نہیں کر سکتی. ایک ایک خبر، ایک ایک شہر کی بات، ایک ایک گاؤں کی بات، ایک ایک محلے کی بات میڈیا پر آ رہی ہے. تو مجھے آپ بتائیں، جتنی رفتار سے میڈیا جا رہا ہے اتنی رفتار سے ہمارے وزراء کو جانا چاہیے، اتنی رفتار سے ہماری عوام کو جانا چاہیے. تو پھر پاکستان میں کوئی بحران نہیں ہے. پاکستان کے پاس بہت پیسہ ہے، پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہم اپنی گندم باہر بیچتے ہیں، ہمارے پاس اتنا چاول ہے، ہم چاول باہر بیچتے ہیں، ہم آم باہر بیچتے ہیں. تو کس چیز؟ ایک فیکٹری ہے جو نواز شریف صاحب کے دور میں بند ہوئی تھی، پچھلے دور میں بند ہوئی تھی، یکتا، وہ ہری پور میں بہت بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں، سرکاری انڈسٹریز تھی، بند ہوئی ہیں. آج دن تک اس کو تالا لگا ہوا ہے. اس کو کھولیں، اس کو ہم اگر نہیں چلا سکتے، ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی بزنس نہیں ہے، تو اس کو ہم کیوں نہ چائنا کو دیں؟ ہمیں وہ بلڈنگ کا کرایہ بھی دیں گے، ہمارے لوگ بھی وہاں پر کریں گے، ڈیوٹیاں کریں گے، تنخواہیں دیں گے. پھر اس کے بعد چائنا کے طریقہ کار، چائنا کے ہر ملک کا ایک قانون ہے. چائنا کے لوگ اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہیں، جس وجہ سے وہ ملک بحران میں لیں گے. تو وہ لوگ ہمارے عوام کے اوپر آئیں گے، ہمارے لوگوں کے اوپر بیٹھ کر کام کروائیں گے، کام کریں گے، تو ہمیں بھی پتہ چلے گا کہ کام کس کو کہتے ہیں. ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم خود بھی ناکامے ہیں. میں اس عوام سے، اس پاکستان سے، اس پاکستان کے وزیر اعظم صاحب سے، میں سب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ جس میں پاکستان بحرانوں سے نکل سکے، پاکستان بے روزگاری جیسی لعنتوں سے نکل سکے. تو اس میں کوئی کریں، ہیلپ کریں. پاکستان پائندہ باد.